नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे रहमतों की बारिश करे, हमारी जिंदगियों की प्रॉब्लम्स को हल करे और हमारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हाना ताला माफ फरमाए। सिद्के दिल से अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की इस महफिल का आगाज करते हैं। आज जो है हम पारा नंबर 27 में है, सूरह हदीद कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 8। वमा और क्या है, लकुम तुमको, ला तुमिनूना नहीं तुम ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह पर, वर रसूला और रसूल, यदऊकुम यदऊ दुआ से है, दावत देता है तुमको, लितुमिनू कि तुम ईमान लाओ, बि रब्बिकुम अपने रब पर, वक़द अखज़ा और वो ले चुका है, मीसाकुम मीसाक पुख्ता अहद, इन कुंतुम अगर हो तुम, मोमिनीन ईमान लाने वाले। आयत नंबर 8 का बा मुहावरा है। और तुम कैसे लोग हो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि इसके पैगंबर तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने परवरदिगार पे ईमान लाओ। अगर तुम बावर हो, यानी कि अगर तुमने पुख्ता अहद लिया है, अगर तुम बावर हो तो वो तुमसे इसका अहद भी ले चुका है। यहाँ ईमान लाने से मुराद अल्लाह और उसके रसूल के इन वादों को यकीनी और सच्चा समझना जो इस्लाम के गलबे से मुतालिक उन्होंने मुसलमानों से कर रखे थे, और ये वादा भी कि जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इसे बहुत ज्यादा तुम्हें गनाइम वगैरह की सूरत में लौटा देगा, और ये वादा भी कि अल्लाह आखिरत में तुम्हें ऐसे सदकात का बहुत ज्यादा अजर देगा। अब फिर इसकी वर्डिंग्स पे आप गौर करें, आयत नंबर 8 की, कि क्या हो गया है, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर क्यों ईमान नहीं लाते। इतनी दलीलों के बाद अल्लाह ताला बड़े प्यार से, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें झंझोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं क्यों नहीं ईमान ला रहे हो। अगर तुम ईमान लाओगे तो याद रखो तुमने अहद ले रखा हुआ है, अगर तुम मोमिन हो। और इस इकरार से मुराद स्कॉलर्स कहते हैं अहद अलस्त को कहा जाता है, जिसकी रूह से हर शख्स ने इकरार किया है कि वो अल्लाह का फर्मा बरदार बनकर जिंदगी गुजारेगा। और इससे मुराद इस्लाम लाना भी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में दाखिल होना बजाते खुद इस बात का पुख्ता इकरार होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार बनकर रहेगा। ये जो मैसाक लिखा गया ना, पुख्ता अहद, तो उसको बात की जा रही है। और इब्ने कसीर ने अखज का फाइल अर रसूल को बनाया और मुराद वो बैत ली है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से लेते थे कि खुशी और नाखुशी हर हालत में समा व ताअत करनी है। और अमाम बिन जरीर के नज़दीक इसका फाइल अल्लाह है, और मुराद वो अहद है जो अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से उस वक़्त किया था जब इन्हें आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला था, और जो अहद अलस कहलाता है। और अहद अलस को कहने की जरूरत तो नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। बता भी दिया वैसे मैंने, रिपीट करूं कि आता है, आगे चलें। प्लीज करें। ये तो नहीं है जब इंसान को तख्लीक किया गया। जी, बस करीब करीब पहुंच गए हैं। एक्चुअली अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उनके पुश्त से कयामत तक के जितने भी इंसान पैदा होने थे उनको अपने सामने फैलाया और उनसे एक वादा लिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ। हम सब ने कहा हाँ अल्लाह ताला आप हमारे रब हैं,
اور ہم آپ کی فرما برداری کریں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ عہد الست کہلایا جاتا ہے جو ہم نے اپنے پیدائش سے پہلے ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر کہا جاتا ہے نا ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کو ماحول اور اس کی جو سرکمسٹانسز ہیں سراؤنڈنگز ہیں اس کی وجہ سے اس کا کریڈ اس کا مذہب جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی پہچان وہ بھی ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے ہر انسان کے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ماحول میں رہتا ہے تو وہ پہچان نیکی کی اور برائی کی زیادہ ہو جاتی ہے. اور اگر وہ کوئی ایسے ماحول میں رہتا ہے تو وہ نیکی اور اس کی بدی کی پہچان جو ہوتی ہے وہ ذرا ڈل ہو جاتی ہے. پہچان ہوتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے بارے میں تمام ریلیجنز آپ کسی سے بھی پوچھیں نا نان مسلم سے یہ کس نے بنایا کہے گا اللہ. کسی اس کے بچے سے کسی کرسچن سے یہودی کے اللہ سے تو کوئی منکر ہے ہی نہیں. پرابلمز کہاں پہ آتی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہیلپرز بنا دیتے ہیں آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. تو اس وجہ سے کنٹروورسیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. اور عہد الست میثاقکم یہ میں نے آپ کو یہ دونوں اسکالرز کی رائے بتائی کہ اگر اس کا فائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو کیا مراد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو کیا مراد ہے, اور یہ اللہ کی طرف ہے تو یہ وہ عہد ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں جو ہم نے سب نے اپنے پیدا ہونے والے سے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اب ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں. آیت نمبر 9 هو الذی وہی ہے جو ینزل نازل کرتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پہ آیات نشانیاں بینات بین روشن لیخرجاکم البتہ یہ میں نے وہ اور آگے اخراج کرے تاکہ نکالے تم کو من الظلماتی من سے ظلمات اندھیروں سے الا طرف نور کے روشنی کے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بکم تم پر لا رعوف الرحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 9 کو با محاورہ دیکھتے ہیں کہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پہ واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ آیات بینات سے مراد نمبر 1 قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں, نمبر 2 صداقت کے نشانات بھی, یعنی کہ کیسے کیسے نازک مرحلوں پہ اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب اور وسائل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی جن سے واضح طور پہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ کوئی زبردست طاقت ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہیں جہالت اور کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کے علم اور عرفان کی روشنی میں لے کر آئے. تو اگر ہم سمجھیں تو اللہ کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا احسان ہے. اب پڑھیں آیت نمبر 9 کو کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ واضح آیتیں اتاری, واضح قرآن, واضح احکامات اتارے. اور وہ کیوں اتارے, وجہ کیا بتائے گی, اس کا مقصد کیا بتایا گیا, تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آیا جائے. اندھیرے, جہالت, کفر, وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نور کی طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں سمجھنا تو پڑے گا نا اس قرآن کو جو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس قرآن کو ہم سمجھیں گے, اس کو اپنے دل آنکھوں کا نور اور دلوں کی بہار بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی قرآن قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا جب سب چلے جائیں گے نا. جو بہت آپ نے قرآن جو پڑھا ہوگا نا وہ آپ کو کمپنی دے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ جب دنیا کی سب چیزیں چھوٹ جائیں گی تو یہی نور ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور اگر ہم نے اس نور پہ عمل کیا ہوگا تو پھر سوچے وہ نیک اعمال وہ بھی ہماری آگے ہمیں کمپنی دیں گے.
اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت صفات کا بیان ہے کہ وہ رعوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ آیت نمبر 10، وما، اور کیا ہے، لکم، تم کو، اللہ کے نہیں، تنفقو، تم خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وللہ، اور اللہ ہی کی ہے میراثو، میراث، وراثت، السماواتی والارض، آسمانوں کی اور زمین کی، لا یستوی، لا نہیں، یستوی برابر، منکم، تم میں سے، من، جس نے، انفقا، خرچ کیا، من قبلی، اس سے پہلے، الفتحی، فتح، وقاتلا، اور لڑائی کی، اولائکا، انہی لوگوں کا، اعظم، اعظم، اعظم بڑا ہے، درجاتن، درجہ، من الذین، ان لوگوں سے، جنہوں نے، انفقوا، خرچ کیا، من بعدو، اس کے بعد، وقاتلو، اور لڑائی کی انہوں نے، وکلن، اور سب، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الحسنہ، اچھا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے۔ پیچھے اللہ کی صفات آئی، رؤوف ہے، رحیم ہے، یہاں اللہ کی صفت آئی، خبیر ہے، جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، جو عمل تم کرتے ہو وہ نیت جانتا ہے، اخلاص جانتا ہے آپ کی۔ با محاورہ، آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے، وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ، اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا۔ اللہ نے سب سے ثواب، نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ اجر کے مستحق دونوں ہی ہیں، فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کرنے والے، اور فتح کے بعد خرچ اور جہاد کرنے والے، دونوں سے ہی اللہ نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فتح سے پہلے کفر کا غلبہ تھا، آپ سوچیں نا، کفار مسلمانوں پہ اذیتیں، ان پہ ظلم کر رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے متحد ہوئے تھے، اور اسلام کی کامیابی کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت جس نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں، اللہ نیتیں بھی جانتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور فتح سے مراد بعض سکولرز نے کے نزدیک فتح مکہ ہے، اور بعض سکولرز کے مطابق صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے غلبے کے لیے راہیں ہموار ہو گئیں، اور فتح مکہ کے بعد سارے عرب پہ اسلام غالب آ گیا۔ تو اس آیت سے ایک اصولی بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کفر اور کفار کا غلبہ ہو، اسلام کے غلبے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہ آ رہے ہوں، تو اس وقت جو جہاد کرے، اپنا مال خرچ کرے، اس کا رتبہ اس سے بڑا ہے جو اسلام کے غلبے کے بعد جہاد کرے اور مال خرچ کرے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو ہم نے ایک پوائنٹ یہ دیکھا، میراث کا، کہ اللہ کی میراث ہونے کے مختلف پہلو ہیں، یعنی کہ جو مال، یہ میں نے بہت ابھی ڈیٹیل سے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو مال اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وارثوں میں منتقل ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ سب کچھ اللہ کی میراث میں چلا جائے گا، اللہ کا تھا اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ تھے، اور جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو بھی خالی ہاتھ ہوں گے۔ پھر یہ تمہاری ملکیت کیسی ہوئی، یہ تو سوچے کہ عارضی طور پر
آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز دی. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے آج تمہارے پاس یہ مال آیا ویسی تمہاری زندگی میں تم سے نکل بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ دولت کہتے ہیں نا ڈھلتی چھاؤں ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. لہٰذا جب تک یہ مال تمہاری تحویل میں ہے اسے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے اسے حقیقی فائد کیوں نہیں حاصل کرتے. پھر اس کے بعد اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو بات فتح کی بات کی جا رہی ہے، فتح مکہ کے بعد اور اور بعض اسکالرز کے غزوہ تبوک کے بعد کہتے ہیں یہ آیات نازل ہوئی جو مضمون کی مناسبت سے یہاں پہ لکھی گئی ہیں. اور فتح سے مراد بعض اسکالرز نے صلح حدیبیہ لی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، لیکن اکثر کے نزدیک یہ فتح مکہ ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام واضح طور پہ کفر پہ غالب آ گیا. تمام عرب قبائل مکہ کے مارکے پہ دیر سے نظر جمائے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مارکے میں قریش مکہ غالب آتے ہیں یا مسلمان ہیں، یعنی کہ وہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کون غالب آئے گا، اور جو فریق غالب آئے گا وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس کا ساتھ دیں گے. اور اس فیصلہ کن مارکے میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو عرب قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے. اب تو یہ واضح بات ہے کہ جن مسلمانوں نے فتح مکہ سے قبل مالی قربانیاں پیش کی ان کی بنیاد خلوص، وہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، خبیر ہے، ان کی بنیاد صرف ان کا اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پہ غیر متزلزل ایمان ہی ہو سکتا ہے، ورنہ حالات ان کے حق میں کچھ حوصلہ افزا نہیں تھے اور بعد اوقات تو انتہائی حوصلہ شکن تھے. اور ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مالی قربانیاں دی ان کے لیے حالات حوصلہ افزا بھی تھے اور امید افزا بھی تھے، کیونکہ آلریڈی وہ غالب آ چکے تھے اور انہیں بہت سی غنیمتیں بھی ملی تھیں، اور انہیں غنائم کی صورت میں خرچ کردہ مال سے بہت زیادہ مال واپس مل جانے کی توقع بھی تھی، اور اکثر اوقات ان کی توقع پوری بھی آتی تھی. اس لہٰذا ان دونوں کا اجر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ یکساں نہیں ہو سکتا. تاہم فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا ہی اجر دیں گے، حسنہ. اور جس نیت سے بھی کسی نے خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے خبیر، میں جانتا ہوں. لہٰذا جس قدر خلوص نیت اور ایمان کی پختگی کے ساتھ کوئی شخص خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے اس کا اجر بڑھاتا جائے گا. تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے. اس کے لیے میں اکثر ایک حدیث کا ایک مفہوم آپ کے سامنے کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک غنی کو، ایک سخی کو، ایک عالم کو اور ایک شہید کو لے کر آیا جائے گا. لمبی حدیث ہے جس کا کٹ ان شارٹ اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے ان کو جہنم میں گھسیٹو. سخی کہے گا لا، میں نے آپ کے لیے، میں نے دیکھو اتنی ساری دولت اللہ تعالیٰ وقف کی، میں نے ایسے ایسے غریبوں، میں نے ایسے ایسے چیریٹی کے کام کیے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے خرچ کیے کہ تاکہ تم لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو جائے. دنیا میں واہ واہ ہوتی ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اور اسی طرح شہید اور اسی طرح عالم لے کر آیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں واہ واہ چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، خبیر ہے. تو اس لیے جب بھی ہم اللہ کے راستے میں دیں، چھوٹی سی نیکی بھی سوچیں کرنے کا تہیا کریں اور وہ کر بھی بیٹھیں، اپنی نیتوں کو خالص رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جانتے ہیں کہ یہ نیت میں نے شہرت کے لیے لی تھی یا اللہ کی رضا کے لیے لی تھی. آیت نمبر 11، من کون ہے، زلازی جو، یقرضو قرض دے، کس کو، اللہ کو، قرضن حسنن، قرض حسنن اچھا، فیضاعف فیضاعفہ، تو کیا کرے گا، اضافہ کر دے گا، دگنا ادا کرے گا اس کو. لہو اس کو، ولہو اور اس کے لیے، اجرن کریم، اجر ہے کریم عزت کا. آیت نمبر 11 با محاورہ ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کر دے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی کہ جنت ہے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ پہلے تو ابھی سورہ حدید میں ابھی تک ہم نے یہ پڑھا کہ جو بھی ہمارے پاس بلیسنگز ہیں، ایسٹس ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے. ہم خلیفہ ہیں
اور اللہ میں چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ تم کیسے خرچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. کوئی چیز آج میں مری، میرا مال کسی اور کا، یا مجھے جو ملا وہ مجھے آگے سے کہیں اور سے ملا. ٹھیک ہے. سو یہ ایک چین چلتی جا رہی ہے، اور ایونچولی یہ جو مال جس کا ہے اللہ کا، اللہ ہی کے پاس جائے گا. ہر انسان خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک خوشخبری دے رہے ہیں آیت نمبر 11 میں. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت ہی مہربان ہے، اور اس کی کمال شفقت ہے کہ اس کا دیا ہوا مال بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دوں گا، بشرطے کہ وہ قرض حسن ہو. قرض حسن یعنی کہ دینے والا خالص اللہ کی رضا کے لیے دے، اور اس کی اپنی کوئی غرض نہ ہو، شہرت اور ریاکاری نہ ہو، اور دینے کے بعد احسان نہ جتائے. ایسا قرض دینے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا، اور عمدہ اجر بھی ملے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنا. تو حضرت ابو دحدہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں ابو دحدہ. تو انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا. اور حدیث میں ہے کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اس میں ان کا گھر تھا، ان کے بال بچے اس میں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے، بیوی کو پکار کے کہا کہ نکل آؤ، میں نے یہ گھر اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا ہے. اور وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کے باغ سے نکل گئی. یہ ہوتی ہے مومن مرد اور مومن عورت، کہ کیسے اللہ کے رسول کی بات سنی، سمعنا واطعنا، فوراً اپنا باغ قرض حسنہ دے دیا. اور آفرین اس عورت پہ، اس نے نہیں کہا کہ ہم کہاں جائیں گے، کہاں ٹھہریں گے، کیا کھائیں گے. فوراً نکل گئی کہ بہت اچھا آپ نے سودا کیا، اور فوراً آ گئی. ہم میں سے کوئی ہے ایسی عورت جو اتنی فرما بردار ہو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور پھر اپنے ہسبینڈ کی؟ ہم تو 10 سوال کر بیٹھے، کیوں نکلے، کیا ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت اور احکام کے مطابق خرچ کیا جائے. ہاں وہ فرضی صدقہ ہے، یا زکوٰۃ ہے، یا واجبی صدقات ہوں، یا نفلی ہوں. ہاں وہ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے خرچ کیا جائے، یا کسی محتاج کی اس کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. اب قرض حسنہ کے لیے 10 باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. اب وہ 10 آپ غور سے سنتے جائیں، جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں، اور پھر یہ افضل صدقہ بن جائے گا. نمبر 1، حلال کمائی سے خرچ کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوگا. اب آپ چاہتے ہیں نا آپ کا افضل صدقہ ہو، تو سب سے پہلی بات آپ چیک کریں کہ آپ کی کمائی حلال ہے. نمبر 2، صدقے میں ناقص مال نہ دیں. نمبر 3، اس وقت صدقہ کریں جب خود بھی اسے احتیاج ہو، یعنی کہ خود بھی اس کو ضرورت ہو. کتنی بڑی بات ہے. نمبر 4، اپنی احتیاج پر دوسرے کے احتیاج کو مقدم رکھیں. چوتھی بات، جیسے ابھی ہم نے ایک واقعے میں دیکھی کہ ان کو بھی چاہیے تھا باغ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اللہ کے نام پہ دے دیا، قرض دے دیا اللہ کو. نمبر 5، صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اس پہ کام کریں. آپ کو پتا ہے عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے. ان 7 لوگوں میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جس نے چیریٹی کے صدقہ کا کام کیا ہوگا، کہ ایک ہاتھ سے دیا ہوگا اور دوسرے ہاتھ کو نہیں پتا ہوگا. ہم تو جب تک کسی کی مدد نہ کرے، 10 لوگوں کو سنا نہ لینا، یا اسی پہ احسان نہ جتا لیں، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائیں، کسی ایسے شخص، کسی ایسی جگہ مدد کریں جس میں اللہ کے سوا کسی کو پتا نہ ہو، تاکہ ہم عرش کے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے آ سکیں. نمبر 6، صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائیں، نہ کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں.
اس کے لیے میں اپنی کامن ایگزامپل لیتی ہوں، ہماری ہاؤس ہیلپ. ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی ٹریولنگ پہ جاتا ہے، ہم فٹافٹ صدقہ نکال کے نا وار کے ان کو پکڑا دیتے ہیں، اور پکڑا کے پھر کہتے ہیں یہ کام بھی کر کے جانا، دیکھو نا میں نے تمہاری کتنی مدد کی. ہوں. اب بدید نہ بننا، کتنی میں تمہاری مدد کرتی ہوں. آپ نے حالانہ اپنی بلائیں سر سے اتاری، اللہ کی مہربانی کہ آپ کو کہیں دور صدقہ دینے ہی نہیں جانا پڑا، آپ کو گھر میں سے، آپ کو ہاؤس ہیلپ میں سے آپ نے اس کو دے دیا، لیکن آپ نے احسان جتا دیا یا آپ سے اسے کوئی کام معاوضہ آپ نے کوئی کام مجھ سے طلب کر لیا، تو یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی. نمبر 7، صدقے میں نمود و نمائش، یعنی کہ ریا کا شائبہ بھی نہ ہو، اور یہ بات بھی صدقے کو برباد کر دیتی ہے. نیت جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ. نمبر 8، اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر جانے، صدقہ دے کر اس کا نفس اس نیکی پر پھول نہ جائے. وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا مطلب مجھے اب سمجھ آیا کہ نیکی کر دریا میں کیا ہوتا ہے؟ غائب ہو جاتی ہے. یعنی کہ کوئی آپ نے بھول جائیں، دعا مانگیں، ربنا تقبل منا، اللہ یہ جو میں نے کیا ہے اللہ قبول فرما لے. حج بھی کرتے ہیں نا تو بھی ہم کہتے ہیں بڑے سے بڑا کام کریں، چھوٹے سے اسے اللہ قبول فرما لیجئے، اور اس کا تذکرہ نہ کریں، نہ احسان جتائیں، اور اس کو بھول جائیں کہ میں نے کیا، اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ قبول کر لے گا، اللہ پلیز قبول کر لیجئے. یہ اس طرح ہم نے صدقہ دینا ہے. ہم تو کسی کے ساتھ نیکی کا احسان لگاتے نا، ہاں یاد ہے نا تم نے مجھے یہ دیا تھا، میں تو تمہیں یہ بھی دیا تھا، بھول گئی؟ اے اتنی کم یاداشت ہے تمہاری. اس طرح ہم احسان جتاتے ہیں، کسی کو ہم کچھ نوازتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. بہرحال لمبی بحث. 9th پوائنٹ، اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دیں تو اس کے اپنے حق میں بہت بہتر ہے. فار ایگزامپل، آپ کھانا کھا رہے تھے، بہترین کھانا کھا رہے تھے، مرغ مسلم یا واٹ ایور، جو بھی دال کھا رہے تھے. آج کل تو ہر چیز ہی، بلکہ میں بھی گوبھی کی ریٹ سن کے حیران ہو گئی کہ 300 روپے کی ہو گئی ہے. سو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ آپ نے کچھ بھی چیز بنائی ہے، اب وہ بنا کر آپ کھا رہی ہیں. اب اگر وہ کھا رہی ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ وہ کھانے کے بعد وہ تو کچھ آپ کا جسم کا حصہ بن جائے گا، کچھ انرجی بن جائے گی، اور باقی وہ سب واش روم میں، ٹوائلٹ میں نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے وہی کھانا کسی غریب کو دے دیا تو کیا پتا آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا اجر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اپنا کھانا ان کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے انویسٹمنٹ بینک میں پتہ نہیں آپ کے اکاؤنٹ بیلنس میں کتنی کتنی نیکیاں ڈال دے گا، کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دی آپ نے. بہترین چیز دیں. آیت نمبر 10ویں پوائنٹ، محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پہ احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھے میرے مال میں اس کا یہ حق تھا، میں نے اس کا حق ادا کیا اور مستحق کو حق دے کے اپنے سر سے بوجھ ہلکا کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں. آپ نے ہاؤس ہیلپ کی مدد کی، آپ نے اپنے قریب جو لوگوں کی تھی ان کی مدد کی، تو آپ سوچیں کہ ان کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ کو صدقہ چیریٹی دینے کے لیے. آپ پوچھیں جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں، میری فیملی رہتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی ہائی صدقہ اتارنا ہے، وہ مجھے کہیں گے یار میری طرف وہ صدقہ دے دینا، یہ فلانا کر دینا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں اور وہ آپ کو ایٹ کلوز، آپ کو قریب کہیں مل جاتا ہے. تو آپ، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے مال میں ان لوگوں کا حق ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا عطا کرتا ہے. تو جی کوئی سوال آپ نے سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو آلویز ویلکم. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.